नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह हुजरात पढ़ेंगे। हुजरात का लफ्ज़ जो है ये हुजरा की जमा है। हुजरा कमरे को कहते हैं, तो हुजरात मीन्स रूम्स, कमरे। इनसे मुराद वो कमरे हैं जो मस्जिद नबवी के साथ जुड़े हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि बीवियों के जो हुजरे थे, जो कमरे थे, वो इससे मुराद है। सूरह हुजरात की 18 आयतें हैं, 2 रुकू हैं। ये मुख्तसर सी सूरत है और इस सूरत में एक बंदा मोमिन के किरदार के मुख्तलिफ पहलू बताए गए हैं। इसमें जिहाद की अहमियत बताई गई है। इस सूरत में इस्लामी रियासत की जो दस्तूरी बुनियाद है वो बताई गई है और मोमिनों पर अल्लाह और उसके रसूल के हकूक़, मुसलमानों के बाहमी हकूक़ और मुसलमान माशरे की इज्तमाई ज़िंदगी जो है उसके मसाइल यहाँ बयान किए गए हैं। गोया इस्लामी रियासत के असूलों और इस्लामी माशरे से मुतल्लिक़ जो बुनियादी हदायत हैं वो इस सूरत में दी गई हैं, लेकिन मुख्तसरन। सूरह निसा और सूरह माइदा में जो तफसीली हदायत दी गई थी उनका खुलासा इस सूरत की 18 आयतों में इसमें दिया गया है। स्टार्ट करते हैं सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो। या अय्युहा हर्फ निदा है, अल्लज़ीना इसम मौसूल है। ए वो लोगो आमनू जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू ना आगे बढ़ो। तकदीम करना क्या होता है? आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना, तकदीम करना। आगे मत बढ़ो, आगे ना बढ़ो। किसके? बैना यदायिल्लाही व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के। अब बैना यदई को समझ लेना चाहिए कि यद हाथ को कहते हैं, यदई दोनों हाथों को कहते हैं। बैना दरमियान, दरमियान दोनों हाथों के। अब ये मुहावरतन लफ्ज़ बोला जाता है, दोनों हाथों के दरमियान, सामने के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। बैना यदई, दोनों हाथों के दरमियान जो चीज़ होगी। आप अपने दोनों हाथ आगे करके देखें, दोनों हाथों के दरमियान में जो चीज़ है वो आपके सामने है, यानी अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम तकदीम ना करो, आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन अलीम, सुनने वाला, जानने वाला है। ये आयत जो है ये बहुत अहम आयत है कि ऐ मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न चलो और अल्लाह से डरते रहो। ये इस्लामी रियासत के आइन की बुनियाद है। ये आयत इस्लामी रियासत का जो आइन है उसकी पहली शिक क्या है कि हाकमियत आला जो है वो अल्लाह के पास है। हाकमियत आला का मालिक सिर्फ खुदा है, अल्लाह है। और इक़्तिदार, जो मुतलक इक़्तिदार है, उसका मालिक सिर्फ अकेला अल्लाह है। और अल्लाह और उसके रसूल ने जो हदूद कायम कर दी हैं उन हदूद से तजावुज़ नहीं किया जा सकता। इस आयत के मफ़हूम को पाकिस्तान के दस्तूर के हर दस्तूर में इसको शामिल रखा गया है। ये आयत गोया इस्लामी रियासत के आइन के लिए असल असूल का दर्जा रखती है। अब इस शिक के शामिल होने से कोई भी रियासत जिसमें ये शिक शामिल कर ली जाएगी तो वो इस्लामी रियासत बन जाएगी। और फिर उसके बाद उस रियासत पे और उसके जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो इसके मुताबिक सिर्फ कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर रह के कानून साजी करें। इस दायरे के अंदर जो कानून बनेगा वो जायज़ होगा और इस दायरे से जो कानून मुतजाविज़ होगा, यानी उनकी हदूद, इसकी हदूद से निकलेगा, वो फिर नाजायज़ करार पाएगा। चाहे पूरे के पूरे लोग उसके हक में क्यों वोट ना दे दें, लेकिन जो भी कानून इससे टकराएगा वो कानून इस्लामी कानून नहीं कहलाएगा। सिर्फ अक्सरियत की राय काफ़ी नहीं होगी,
بلکہ کسی بھی قانون کا جو بھی بنے گا اس کا اس آیت کے مطابق ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ایک عمدہ مثال دی ہے اس سلسلے میں، جس سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المومن مثل الایمانی کا مثل الفارسی، مومن اور اسلام کی ایمان کی مثال جو ہے وہ اس گھوڑے کی سی ہے، فی اخیتہ، جو اپنے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یجولو، وہ گھومتا پھرتا ہے، ثم یرجع الی اخیتہ، پھر وہ لوٹ آتا ہے اپنے کھونٹے پر۔ ظاہر ہے مومن بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اب اس کھونٹے کے گرد اگر وہ ایک دائرے میں اپنی مرضی سے چکر لگاتا ہے، جو کچھ اس دائرے کے اندر ہے وہ کھا پی رہا ہے، لیکن اس دائرے کی حدود اس کھونٹے کی رسی کے اندر موجود گنجائش کی بنیاد پر ہی ہیں کہ جتنی اس کی رسی لمبی ہے بس اتنی اس کی حدود ہیں، تو اس کے جو نکلے گا وہ اللہ کی حدود سے باہر ہو جائے گا۔ جو بھی شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں جانتا، اس کے احکام کو نہیں پہچانتا، جو اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے جیسے کرے، چاہے تو وہ مرد کی مرد سے شادی کرا دے، عورت کی عورت سے شادی کرا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس سے باہر نکل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اب یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق بتائے گئے ہیں، بلکہ اگلی 4 آیات میں ہی اللہ اور اس کے رسول کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ یہاں پہلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو۔ اب اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے رفع کیا ہوتا ہے؟ رفع یدین ہم کرتے ہیں تو ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، تو بلند کرنے کے معنوں میں رفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترفعوا، تم بلند کرو، لا ترفعوا، تم نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو۔ اصوات کس کی جمع ہے؟ صوت کی۔ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوقا، اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے۔ ٹھیک ہے، صوت آواز، نبی کی آواز کے، فوقا، اوپر، فوقیت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر نہ لے جاؤ، یعنی بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا، اور نہ اونچی آواز میں کرو، لہو، اس سے، بالقولی، بات، اور ان سے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، کا جہری، جیسا کہ تم، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، مانند یا لائک، جہری وہی ہے جو یہاں پہ ہے کہ اونچی آواز میں نہ بولو، تو یہاں بھی جیسا کہ تم اونچی آواز کرتے ہو، بعضکم، تم میں سے، بعض لبعض، واسطے بعض کے، یعنی تم میں سے جو آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیا کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی محبت اور آپ کی اتباع کا جذبہ جو ہے وہ ایک مسلمان معاشرے کی تہذیب اور اس کے تمدن کی بنیاد ہے۔ اس سے پیچھے ہم نے سورہ فتح میں پڑھا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو اب اس آیت میں وہ جو ہے نا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو قوت عطا کرو، آپ کو کی توقیر کرو، آپ سے احترام کے ساتھ پیش آؤ، تو یہ آیت بھی اسی کو بیان کر رہی ہے، اسی بات کی وضاحت کر رہی ہے، اسے کھول کے بیان کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب، تعظیم، احترام اور تکریم کا جو معیار ہے وہ بہت بلند ہے، اور ہر مسلمان سے وہ ایسی عزت، احترام اور ادب مطلوب ہے کہ پہلا نمبر پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جب
تم آپس میں بات کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو. یعنی تم دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کلام کرو، آپ سے مخاطب ہو کے بات کرو، تو بھی بہت ہی وقار اور سکون سے کرو. اونچی اونچی آواز سے آپ سے نہ بات کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین بعض کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد کہہ کے بھی پکارنا بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرنا چاہیے. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آپ کے ادب کے ان تقاضوں کو سامنے نہیں رکھو گے تو بے ادبی کا خطرہ ہے. پھر تم بے شعوری میں، لاشعوری میں، بے خیالی میں ایسا کر گزرو گے جس سے تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم، تعظیم، توقیر کا جو معاملہ ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، بہت حساس معاملہ ہے. اس معاملے میں ہمیشہ ہمیں ویجلنٹ رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی معمولی سی بے ادبی بھی ہو جائے اور انسان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور وہ یہی سمجھتا رہے کہ میں تو پکا مسلمان ہوں، میں نے تو کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیے، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج زکاتیں کرنے والا ہوں. تو لیکن اس چھوٹی سی بات سے کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. چھوٹی سی مراد کی جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، یہ اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو جائے. ان الذین، بے شک جو لوگ، یغضون، نیچی رکھتے ہیں. غزہ یغض ہوتا ہے نیچی رکھنا، جیسے غض بصر کا حکم ہے، نگاہ نیچی رکھنے کو کہا جاتا ہے غض بصر، تو وہ بھی اسی سے ہے. تو یغضون جو نیچی رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امتحانہ، امتحان کیا ہوتا ہے؟ آزمانا، ٹیسٹ لینا. تو آزمایا ہے یا چن لیا ہے اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے. یہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے نیچا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے. کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. ان کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں اللہ کو اپنے رسول کے ادب کے حوالے سے جو آپ کے صحابہ ہیں ان کا طرز عمل بہت پسند آیا. تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو، یعنی ان مومنوں کے دلوں کو، صحابہ کے دلوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، جو آپ کی صحبت میں رہے ہیں، جن کو آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے نور سے خصوصی طور پہ منور کرنے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون کا، پکارتے ہیں. ندا دینا ہوتا ہے پکارنا. ینادون، وہ پکارتے ہیں کا، آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے. اب یہ لفظ ہے جو اس صورت کا نام ہے، حجروں کے باہر سے. اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے تو بدو قسم کے لوگ باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے، یا محمد اخرج علینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اپنے آرام کرنے کے اوقات تھے، کبھی باہر نکلنے کا بھی ٹائم تھا کہ اس وقت آپ باہر آتے ہیں، آپ کے اپنے معمولات تھے. تو یہاں صاف بتا دیا گیا کہ وقت بے وقت گھر سے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کا آپ کو اس طرح سے بلند آواز سے بے باک انداز میں آوازیں دینا، یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے. کسی کو ویسے بھی گھر سے باہر بلانے کا انداز جو ہے، یہ والا جو طریقہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے اگر آپ آوازیں دیں تو یہ معاشرتی آداب کے خلاف ہوتا ہے. چاہے آپ عام انسانوں کو بھی بلائیں، تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے اگر کوئی شخص باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے آپ کو آوازیں دے رہا ہے تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے.
بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بنو تمیم قبیلے کے بعض اعرابیوں بدوؤں کے گوار قسم کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیلولے کا ٹائم تھا، آپ کا آرام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے حجرے سے باہر کھڑے ہو کر آپ کو یا محمد کہہ کر آوازیں دینا شروع کر دیں تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا کیا ہے؟ وہ بے عقلی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا، آپ خود نکلتے، الیہم ان کی طرف، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ انتظار کر لیتے، صبر کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس آتے اور پھر وہ اپنی بات آپ سے کرتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ یعنی آپ کے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا ان کو، آپ کو آواز دینے میں جلدی نہ کرتے تو دین و دنیا دونوں لحاظ سے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ آئندہ کے لیے ادب کی تاکید کر دی اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آیت کے اینڈ پہ یہ کہہ دینے سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، نبا خبر کو کہتے ہیں، ٹی وی پہ خبریں لگتی ہوتی تھیں پہلے الانباء کے نام سے، انباء جمع ہے نبا ان کی، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، کوئی ایسا شخص جو تقوی کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، فاسق کہا گیا ہے اس کو، وہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کے آئے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً آنکھیں بند کر کے اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو پھیلا دینا چاہیے؟ نہیں، فرمایا فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اگر خبر تمہارے پاس پہنچی ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ بہت سی آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سی جنگیں اس بنا پہ ہوئی ہیں کہ خبر جھوٹی تھی اور اس پہ ایکشن لے لیا گیا۔ انسانی سطح پر یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ افواہوں کی بنیاد پر انسان کوئی ایکشن لے لے، اس سے بڑے بڑے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ افواہوں کی بنیاد پر کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر خبر لانے والا شخص صاحب تقوی ہو، قابل اعتماد ہو، پھر ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان ایسا نہ ہو تصیبو کہ تم پہنچا دو، قومن کیا پہنچا دو؟ تکلیف پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالت نادانی میں، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی اس پر، ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین شرمندہ، پھر اس کے بعد تم خود بھی شرمندہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ جو تم نے قدم اٹھایا ہو۔ اچھا جی، بات اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ایک صحابی کی بات ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے آ کر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف فوج کی چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو غلط تھی اور ولید تو وہاں گئے ہی نہیں تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ والی بات جو ہے یہ کوئی اتنی ٹھیک نہیں لگتی، سند کے اعتبار سے بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک صحابی رسول کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ اس طرح کریں گے۔
تو اس لیے بہرحال یہ واقعہ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہوا ہے، تو لیکن اس کی کوئی اتنی سند مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو اتنے اہم کام کے لیے بھیج دیں کہ جو وہ کام کرنے کے بغیر ہی آ کے کہہ دے کہ یہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ عام ہے، حکم عام ہے، سب کے لیے ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے تو ہمیں اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہم آج کل ویسے بہت ہی الٹا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کیونکہ یہ اب دنیا تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، خبریں تو سیکنڈز کے بعد ہمارے پاس پہنچتی ہیں اور ہمارے ہاتھوں پہ، ہماری انگلیوں کے اشاروں پہ ہوتی ہیں وہ باتیں کہ ہم ان کو ایک سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو بھی بات پہنچتی ہے ہم اس کو خود تحقیق کرنا تو دور کی بات، پہلے ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں 2-4 گروپس میں اس کو بھیج دیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو کچھ تو خبروں کی بات ہوتی ہے اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہوتی ہیں، بعض اوقات آیات ہوتی ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آیات صحیح بھی ہیں یا نہیں، یہ احادیث ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، ہم اس کو آگے سے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو تحقیق کر لینی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کنفرم کر لینا چاہیے یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ ہم بعض اوقات ثواب کمانے کے چکر میں اور ہی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، خاص طور پہ قرآنی آیات کے بارے میں ہمیں بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ تو خبر کی تو بات ہی اور ہے کہ ہمیں جب تک 2-3 طرف سے یہ اطلاع کنفرم نہ ہو جائے کہ واقعی یہ خبر ٹھیک ہے تو ہمیں اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی میں ہی نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تمہیں اس پہ شرمندہ ہونا پڑے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یہ کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک تو رشتوں ناتوں کے حساب سے بھی وہ آپ کے کوئی بھی رشتہ آپ کا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کسی کے باپ بھی ہیں، کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے آپ سسر ہیں، یہ سارے معاملات بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس حساس معاملے میں بہت دو ٹوک انداز میں خبردار کر دیا گیا کہ تم میں سے کوئی کسی وقت یہ حقیقت نہ بھولے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے درمیان ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی یہ حیثیت تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہر حال میں رہنی چاہیے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار محض اپنے کسی رشتے کی بنا پر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا کبھی خیال بھی ذہن میں نہ لائے، آپ کو اللہ کے رسول سمجھیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ کہا مانیں گے تمہارا بیچ بہت سے معاملات کے، یعنی بہت سے معاملات میں اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں، لَأَنِتُّمْ، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مطلب اگر آپ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو میرے داماد ہیں تو انہوں نے میری بات کیوں نہیں مانی، ان کو ماننی چاہیے تھی، تو تمہیں نہیں پتا وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ اللہ کی احکامات کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی مرضی سے تو ایک لفظ بھی نہیں بولتے، آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کبھی نہ سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بات مانیں گے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے نا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ حق جو ہے اگر تمہاری خواہشات پہ چلنے لگے تو زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے اس کے سارے معاملات بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلو، ان کے اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے حبابا، محبوب بنا دیا ہے۔ حبابا یحببو کیا ہوتا ہے؟ محبت سے ہے یہ لفظ، حبیب سے ہے یہ لفظ، محبوب سے ہے یہ لفظ، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے الیکم الایمان، تمہاری طرف ایمان کو،
وزینہ اور اسے مزین کر دیا ہے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں اسلام ایمان کو سجا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطاب ہے، صحابہ کرام سے ہی خطاب ہو رہا ہے کہ تم ہر معاملے میں رسول اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھا کرو، آپ سے یہ توقع نہ رکھو کہ آپ فیصلے کرتے ہوئے تم لوگوں کی مرضی کا خیال رکھیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو اے نبی کے ساتھیوں کہ اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر سجا دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ اور اس نے ناپسند بنا دیا ہے، إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ تمہاری طرف کفر کو، وَالْفُسُوقَ اور گناہ کو، وَالْعِصْيَانَ اور نافرمانی کو۔ ان چیزوں کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا، یہ چیزیں تمہیں پسند نہیں آتی، ایمان تمہارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت والے ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں۔ صحابہ کی شان کے حوالے سے قرآن کی یہ آیت بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم تو خلفائے راشدین، 4 خلفاء کو راشد کہتے ہیں کہ وہ رشد والے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کے بنا پہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ آپ کو دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اگلا حکم آ رہا ہے جی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر ایمان والوں کے 2 گروہ، طائفتان 2 گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، اقتتلوا لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بغت پھر اگر زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا تو تم لڑو، التی اس سے، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فاءت پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا تو تم صلح کرا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر 2 مومنوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، ظاہر ہے مومن بھی تو انسان ہے، ان کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، اگر کسی خاص صورتحال میں اختلافات بڑھ جائیں اور جنگ کی صورت اختیار کر لیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی تھی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی اختلافات جو تھے وہ جنگ کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ چنانچہ اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو امت مسلمہ کے تمام لوگوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر مسلمانوں کے 2 فریق آپس میں لڑ رہے ہوں اور باقی مسلمان تماشا دیکھ رہے ہوں تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے درمیان صلح نہ کرائی گئی تو مسلمانوں کی طاقت ختم ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آخر مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ملک کے مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کو ختم کرانا باقی مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے۔ آج کل تو خیر 2 مسلمان لڑ رہے ہوں تو باقی کے کہتے ہیں کہ تماشا دیکھیں اور ان کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو دکھائیں اور پیسے کمائیں۔ اگر ان میں صلح کرا دی گئی لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے ایک فریق اس صلح کی پابندی نہیں کر رہا اور دوسرے فریق پر زیادتی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری امت پر زیادتی کر رہا ہے، وہ تمام مسلمانوں پہ زیادتی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے انہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف طاقت کا استعمال کرے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف طاقت کے استعمال کے دوران تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طاقت کا استعمال صرف انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، ایک زیادتی کو روکنے کے لیے کسی اور زیادتی کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا۔ انما المؤمنون اخوۃ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، المومن اخو المسلم اخو المسلم جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اخوۃ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، یہ ہوتی ہے اخوت، کہ ایک
علاقے کے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی، پوری دنیا کے مسلمان اس کے غم میں بے چین ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کی آپس میں مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو، کسی کی ٹانگ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہے، تو پورا جسم اس تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انگلی میں درد ہے تو باقی جسم مزے سے بیٹھ کے موویز دیکھے، وہ اس کو اس تکلیف میں اس کو کچھ بھی کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. وہ اس انگلی کی تکلیف میں سارا جسم اس کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح مسلمان بھی ایک مسلمان کی تکلیف میں پوری امت مسلمہ بے چین ہو جاتی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. تم کیا کرو، تمہارا کیا فریضہ ہے باقی لوگوں کا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان. اخویکم، دونوں بھائی تمہارے، ان کے درمیان فاصلحوا، صلح کرا دو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یعنی صلح کرانے میں بھی تمہارا پلڑا کسی ایک طرف نہیں جھک جانا چاہیے. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے، اس کا تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ 10 آیات آج ہم نے پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ کل باقی کی 8 آیات بھی پڑھ لیں گے، اور اس طرح سورہ حجرات کی 18 آیات مکمل ہو جائیں گی. جو اگلی 10 آیات ہیں، 8 آیات ہیں، وہ کچھ معاشرتی خرابیوں کے بارے میں ہیں جو ایک مسلمان کو اپنے اندر سے نکال دینی چاہیے، اور کچھ اخلاقی خوبیوں کے بارے میں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے. تو انشاءاللہ کل ہم ان آیات کو تفصیل سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.